खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों से कहा, मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में से सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकते हैं। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्ज़ी बग़ैर ज़मीन पर नहीं गिरती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। चुनाचे जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। अज़ीज़ो, आज की तिलावतों में खुदा हमें दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपनी हैसियत को पहचानें। आज की पहली तिलावत में हमने सुना है कि यिर्मयाह नबी खुदा से अपनी फरियाद करता है और बताता है कि खुदा सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं और तू ही अब मेरा सहारा है। खुदा यिर्मयाह नबी की सुनता है। हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी ये खुदा के सामने जब अपनी दरख्वास्त पेश करता है तो क्या हुआ। यिर्मयाह नबी तकरीबन 40 साल तक नबूवत करते रहे, और यिर्मयाह नबी के वालिद काहिन थे, काहिनों के कबीले से थे। और जब हम यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ते हैं तो यिर्मयाह नबी के पहले बाब में लिखा है, जब खुदा यिर्मयाह नबी को नबूवत के लिए बुलाता है तो यिर्मयाह नबी कहता है, क्या खुदा, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, तो मैं कैसे बातचीत करूँगा। और खुदा यिर्मयाह को बताता है कि मैं अपना कलमा तेरे मुंह में डालूँगा और तू कलाम करेगा, तू बड़े बड़े काम करेगा, और जो कुछ मैं कहूँगा वही तू करेगा। अज़ो यिर्मयाह नबी तकरीबन 40 साल तक नबूवत करते हैं, और ये वो वक्त था जब तकरीबन 5 बादशाह यिर्मयाह नबी के वक्त में गुज़रे हैं। और ये तमाम बादशाह जैसे ही बादशाह बने तो इन्होंने धूम मचा दिया। इसराइल के तमाम बादशाहों पर लाजम था कि वो शरीयत पढ़ें, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, बल्कि ये भी था कि वो ये किताब ख़ुद लिखें या लिखवाएं ताकि खुदा के अहकामात भूल ना जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि मनस्से बादशाह है, इसके बाद मून बादशाह है, ये सारे खुदा को छोड़कर इन्होंने देखा कि ये लोग भी ये करते हैं, वो लोग भी करते हैं, और देखा दाखी लोगों के पीछे चलकर ये अपने खुदा को छोड़कर बुत परस्ती की तरफ, बाअसर होने की तरफ, बड़ा होने की तरफ ये चल पड़ते हैं, और खुदा इनको रद्द कर देता है। और मनस्से के वक्त में बहुत ज़्यादा बुत परस्ती होती है। ये बाल की परस्तिश करते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, मोलक की परस्तिश करते हैं, और कई और देवी देवताओं की करते हैं। और खुदा अपने नबी के ज़रिए कहता है कि मुझे तुम्हारी ये सारी बातें तेरे लोगों की पसंद नहीं। ये लोग दुआ भी करते हैं, कुर्बानियाँ भी चढ़ाते हैं,
اور نبی بار بار ان کو بتاتا ہے کہ اگر تمہارے دل پاک صاف نہیں ہیں تو خدا کو تمہاری کوئی قربانی پسند بھی نہیں، اور نہ ہی قربانی یہاں پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور بادشاہوں نے کیا کیا کہ ایسے نبی جو بادشاہوں کو تنبیہ کرتے تھے، نیک ہدایت کرتے تھے، کلام کے مطابق چلنے کی باتیں بتاتے تھے، انہوں نے اپنے درباری نبی بھی بنا لیے جن سے وہ خود ہی نبوتیں کرواتے، اور وہ نبی بادشاہ کے خوش آمدی، بادشاہ کی زبان بولتے اور بادشاہی کی باتیں کرتے، اور اس طرح سے بادشاہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے نبی بھی بنا لیتے تھے۔ اس لیے آج کی جو پہلی تلاوت ہم نے سنی ہے ارمیا نبی کی کتاب سے، ارمیا کہتا ہے کہ سب لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، کیونکہ بادشاہ بھی خلاف ہے، بادشاہ نے بہت سارے نبی بنائے، وہ بھی میرے خلاف ہیں، اور اے خدا تو میری فریاد سن۔ نبی بار بار بادشاہوں کو کہتا ہے، اور بادشاہ اپنی ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور نبی پھر لوگوں بتاتا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے کہ تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ مصر کا بادشاہ ان پر چڑھائی کرتا ہے، اور پھر بابل چڑھائی کرتا ہے اور ان کو قید کر کے لے جاتا ہے۔ یہ اسی وقت میں ہوا ہے، 586 تقریباً قبل از مسیح ان کو قید کر کے لے جاتا ہے۔ لیکن ارمیا نبی لوگوں کو پھر امید دلاتا ہے، ارمیا نبی لوگوں کو بتاتا ہے تم نے خدا کو چھوڑا ہے، تم اپنی کتابوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تم اپنی شہرت کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور خدا تمہیں بالکل چھوڑ دے گا۔ تم غیر قوموں کے سرزمین میں چلے جاؤ گے، وہاں تمہارے پاس نہ ہیکل ہوگی، نہ تمہارے پاس کاہن ہوں گے، نہ نذرانہ چڑھاؤ گے، نہ قربانی ہوگی، اور یہ پھر بھی باز نہیں آتے۔ عزیزو، اس لیے یسوع مسیح آج کی انجیل میں اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ ڈرو مت۔ ارمیا بھی نہیں ڈرا تھا، ارمیا آخری وقت تک وہ خدا کا کلام سناتا رہا، وہ ایسے لوگوں کے خلاف بات وہ بھی کرتا رہا جو باغیانہ رویہ رکھتے تھے۔ لیکن یہ باغیانہ رویہ رکھنے والے بھی بادشاہ اور ان کے جو انہوں نے نبی بنائے، یہ بھی نبی کی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ اس نبی کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور بالآخر یہ قید میں چلے جاتے ہیں، سلطنت ختم ہو جاتی ہے اور اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح اس لیے اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ تم نے بھی ابھی جانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، بشارت دینی ہے، سچائی کی باتیں بتانی ہے، اس لیے تم نے بھی ڈرنا نہیں ہے۔ ارمیا بھی نہیں ڈرا تھا، چاہے کوئی بادشاہ تھا، ارمیا نہیں ڈرا تھا۔ ارمیا نے بادشاہوں کو بھی بتائی بات، اور تم بھی، تمہاری مخالفت کی جائے گی، لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لوگ تمہارے خلاف باتیں کریں گے، تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ اس لیے سٹارٹ ہوئی بات ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا ڈرو مت، صرف اسی سے ڈرو، اسی سے ڈرو جو جان، جو بدن اور روح دونوں پر اختیار رکھتا ہے، اسی کے احکامات مانو، اسی کی بات مانو۔ اور وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ اس قادر مطلق کی بات مانو جس نے تمہیں چنا ہے، اس قادر مطلق کی بات مانو اور اسی کی باتوں کے مطابق رہو۔ اور اس لیے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں ہے، مشن کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اور یسوع مسیح ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری قدر چڑیوں سے بہت زیادہ ہے۔ لوگ چڑیوں کے بارے بات کرتے ہیں، پرندوں کے بارے، لیکن اگر تم اپنی حیثیت جان چکے ہو اور جان چکو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم میرے شاگرد ہو، تم میرے وفادار ہو۔ جو یسوع کا وفادار رہے گا اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بھی، جیسے ارمیا نبی سے خدا وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، خدا ہم سب کو پیار کرتا ہے، اور اس پیار میں خدا وفاداری کا تقاضا کرتا ہے کہ وفادار رہو گے تم بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزو، انسانی زندگی میں یہ لمحات آتے رہتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ یہی سوچتا ہے کہ میں شاید ابھی قادر مطلق ہوں، میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔
لیکن اسی گھڑی اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج جب ہم یہ بات سنتے ہیں، اس لیے ہم سب کے سب ایک بار پھر اپنی زندگی پر غور و خوض کرتے ہیں کہ میں بپتسمہ یافتہ ہوں، میں مسیح کا ہوں، میں پاک شاکت لیتا ہوں، میرا استحکام ہوا ہے، خدا مجھ سے وفاداری چاہتا ہے۔ اس لیے مدر ٹریزا کہتی ہیں کہ کامیابیوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے وفاداری کی ضرورت ہے۔ ہم کیونکہ کئی دفعہ کامیابیوں کی طرف، شہرت کی طرف چل پڑتے ہیں اور وفاداری بھول جاتے ہیں۔ عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، تم چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو، کیونکہ تم میرے ہو، اس لیے تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، نہ کھانے پینے کے بارے میں بھی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے۔ جب مشن کے لیے جاؤ گے، راستے میں کوئی چیز نہیں لینی، بلکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، تمہیں جو کچھ درکار ہے وہ ملے گا، اس لیے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، تم نے آگے چلتے جانا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہی ہیں جو خدا کے اس مشن کو لے کر نکلے ہیں اور آج بھی کئی جگہوں پر مشنریوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تو دشوار گزار راستے گزرتے ہیں، علاقوں میں جاتے ہیں اور زبانیں نہیں سیکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری قدر یسوع سے محبت میں وفاداری سے ہے۔ اس لیے ہم زیادہ قابل قدر ہیں کیونکہ ہم یسوع کے ہیں، یسوع کے پیچھے چلتے ہیں اور یسوع کے مشن کو لے کر چلتے ہیں۔ اس دو خدا نے ہم سب کو اس لیے بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت میں بڑھیں، خدا کے وفادار رہیں، خدا کے پیار اور محبت کے مشن کو لے کے چلیں۔ آج کے انجیل مقدس ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ ہم روز بروز اپنے آپ کو جانیں، روز بروز، اور وہ تمام چیزیں جو ہم میں ایسے خیالات پیدا کرتی ہیں، ایسی سوچیں پیدا کرتی ہیں، ہمیں ایسی راہوں پہ جانے کی ہدایت کرتی ہیں، مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے راستے اختیار کریں، تکبر کا راستہ اختیار کریں، مغروری کا راستہ اختیار کریں، باغیانہ راستہ اختیار کریں۔ ان کی نشاندہی کرنا ہر انسان کا اپنا فرض ہے، ان کی نشاندہی کرتے رہیں تاکہ ہم ان کی نشاندہی، یہ چلتی رہیں گے، یہ آتے رہیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آج آئے ہیں اور کل ختم ہو جائے، یہ آتے رہیں گے، کیونکہ انسان کے اندر یہ بڑا بننے کی خواہش چلتی رہتی ہے، اور یہ خواہش ہم دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو بتائی ہے بات، کہ تم اس سے ڈرو جو روح اور جان دونوں پر اختیار رکھتا ہے، اس کی بسر مانو۔ اور عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں یہ احساسات، جذبات چلتے رہتے ہیں، تو پھر ہم ان کی پرکھ کرتے اور ان کو اپنے خیالوں سے، سوچوں سے ہم دور کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم جیسے بھی ہوں، ہم خدا کے وفادار رہیں، مشن سے وفادار رہیں، جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے اور بلایا ہے، ہم اس کے وفادار رہیں، اس مشن کو جاری رکھیں۔ آج ہم جب والدوں کا دن بناتے ہیں، فادرز ڈے بناتے ہیں، آج ہم دنیا کے تمام فادرز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں اور اس مشن کو لے کے چلتے ہیں، جن کا یہ ایمان ہے کہ رازق تو خدا ہے، دینے والا خدا ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، اس رازق پر ایمان رکھنا کہ رازق وہ ہے اور اس رازق نے ہمیں محنت کرنے کا بھی کہا ہے، اس لیے ہم محنت تو کریں گے اور محنت کی ایک بھی حد میں رہ کر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری میں بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے، ان کی جسمانی طور پر کھانا پینا، پرورش کرنا، پرورش کا مطلب ہے کھانا پینا، اوڑھنا، سب چیزیں بھی ان کو دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرنا ہے۔ پرورش میں اور تربیت میں یہی فرق ہے، پرورش میں کھانا پینا آئے گا اور تربیت میں اس کی تربیت کی جائے گی، ہر بچے کی تربیت کی جاتی ہے، ہر بچہ کی، کیونکہ ہر بچہ ہی چاہے الفاظ کوئی بھی ہو، چاہے ماں کہنا ہو یا باپ کہنا ہو یا پانی کہنا ہو یا 1 2 3 سیکھنا ہو،
ہر بچہ پہلے لفظ سے ہی سٹارٹ کرتا ہے، اس لیے ہر بچے کی تربیت لازمی ہے اور بچوں کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ بچوں کو شروع سے پتہ چل جائے کہ دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اور اچھائی اور برائی کے پہچاننا، اس کی پہچان کروانا ماں باپ کا، خصوصی طور پر باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ بتائے بچوں کو اور ان میں ہمت پیدا کرے، جرأت پیدا کرے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم برائی کو بھی جانتے ہیں، ہم اچھائی کو بھی جانتے ہیں، اور حالات چاہے کیسے بھی ہوں، چاہے تلوار سر پر لٹک رہی ہو، ہم ہمیشہ اچھائی کا انتخاب کریں گے۔ مبارک وہی ماں باپ ہیں جن کے بچے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اچھائی کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں اور یہ ان کو سمجھ آ جاتی شروع سے ہی۔ اس دنیا میں لالچ، حسد، تکبر، بڑا بننا، یہ ساری چیزیں رہیں گی، نفرت دوسروں سے کرنا، بدلہ لینا، یہ بھی رہیں گے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں محبت، قبولیت، معافی، دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، دوسروں کو اپنی مانند سمجھنا، یہ بھی رہیں گے، یہ سب چیزیں رہیں گی۔ لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے یسوع کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور یسوع میں بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ ہم پیار ہی کی بنیاد سے ہماری زندگی شروع ہوگی۔ جس کی زندگی میں بنیاد میں محبت کی کمی ہے شروع سے ہی، یعنی ایمان کی بنیاد میں محبت کی کمی ہے، وہ انسان ساری زندگی ڈامن ڈول رہے گا۔ اس کو آزمائشیں ہر طرف لے جائیں گی، بار بار لے جائیں گی، آزمائشوں میں وہ گھرا جائے گا۔ لیکن جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، عزیزو، آج جب فادرز ڈے ہے، میں فادرز کو سراہتا بھی ہوں ان کی خدمات کو۔ عزیزو، آج کل میں بھی ادھر دیکھتا ہوں، بے شک لاک ڈاؤن ہے، گرمی بہت ہے، جب ادھر کئی مزدور جو باپ ہیں، تقریباً 45 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں بھی ان دنوں میں اتنا ہی ہے، 42، 43، 45، سبی کے علاقوں میں، جیکب آباد جہاں 50 ہے، ایسے باپ جو اتنی گرمی میں کام کرتے ہیں، اتنی گرمی میں، اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جانا ہے۔ میں نے ادھر ایسے مزدوروں کو بھی دیکھا جو سوچتے ہیں کہ شام کو ہم نے آٹا لے کے جانا ہے، روٹیاں لے کے جانی ہے، بچوں کی فکر۔ اور یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ باپ واقعی ہی محنتی ہیں، اور وہ باپ جو بہت محنتی ہیں، خدا ان کو اور برکت دیتا ہے، اور اس باپ کو اور زیادہ بھی خدا برکت دیتا ہے جو محنت کرتے، روٹی کماتے، بچوں کے لیے روٹی لے کے جاتے، بچوں کی سب سہولتوں کا اہتمام کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، اگر ضرورت پڑے تو لاٹھی بھی پکڑنی ہے، یعنی اس کی تربیت کرنی ہے۔ عزیزو، آج ہم اپنے تمام خاندانوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے والدوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اگر وہ دنیا میں ہیں تو خدا انہیں برکت دے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو خدا انہیں اپنے پاک لوگوں میں شامل کرے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے، خاندانوں کو کثرت سے برکت دے، تاکہ والدوں کا دن سب والدوں کے لیے برکت کا دن ہو، اور والدوں کے ذریعے سے تمام بچوں کے لیے بھی برکتوں کا دن ہو، خاندانوں کے لیے برکتوں کا دن ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔